जिन पर कम से कम 50,000 दिनार की मालियत का सामान लगा हुआ था। इसका सालार अबू सुफियान था। अब आप तसव्वुर में लेकर आए कि वो जो काफिला तजारत वाला आया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली की में जो तदबीर थी वो ये थी कि इस काफिले को रोक लिया जाए ना। उस वक्त इसका जो सबसे बड़ा लीडर था वो था अबू सुफियान। ये लोग तजारत से वापस आ रहे हैं, जंग की गर्ज से नहीं आ रहे। इस तो का इसके साथ सिर्फ 40 आदमी थे। अबू सुफियान हर दर्जा बेदार और मोहतात था। हर आने जाने वाले से मुसलमानों की नकलो हरकत के मुतालिक दरियाफ्त करता रहता था। चुनाचा अभी बदर से काफी दूर था कि इसे मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया। लिहाजा इसने काफिले का रुख मगरिब की तरफ फेर कर साहिल की तरफ रास्ता पकड़ लिया। देखिए, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदला, वहां अबू सुफियान ने भी बदल लिया। अब सोचने की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़हीन है, अबू सुफियान भी ज़हीन है। आप अल्लाह के नबी हैं, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के दीन के गलबे को कायम करने के लिए कर रही हैं। आपकी कोशिशें अपनी जान बचाने की नहीं है, अपनी जान लगाने की हैं, साहबा रजी अल्लाह अन्हुम समेत। उधर अबू सुफियान है, ज़हीन है, समझदार है, लीडर है, लेकिन ये वो सब कुछ जान बचाने के लिए कर रहा है और दुनिया के लिए कर रहा है। अल्लाह के नबी और सहाबा आखिरत के लिए सब कुछ कर रहे हैं और अपनी जानें लगा रही हैं। उधर अबू सुफियान का काफिला है, वो अपनी जानें बचाना भी चाहते हैं और दुनिया भी हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक नुमाया फर्क होता है। काम एक ही जैसा हो रहा होता है, लेकिन नियतों में और तरीकों में और अमल में फर्क। असल चीज जो होती है नियत की है, इरादे की है कि कोई अपनी आखिरत बचा रहा है, कोई अपनी दुनिया बचा रहा है। जो आखिरत बचा रहा है उसे दुनिया भी मिल जाती है, तो दुनिया बचा रहा होता है ना, उसको दुनिया मिलती है ना आखिरत मिलती है। तो ये बहुत बड़ा हिकमत का पहलू है जो हम इन वाकयात के जरिए सीख सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ? जब उसने रास्ता दूसरा बदला और बिल्कुल छोड़ दिया उस रास्ते को, तो साथ ही एक आदमी को उजरत देकर मक्का भेजा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो इन्हें मुसलमानों के निकलने की इतला दे दे। इस शख्स ने खबर पहुंचाई तो अहले मक्का निहायत तेजी से तैयार हुए और सब के सब निकले। अबू लहब के सिवा बड़ों में कोई पीछे ना रहा। आसपास के कबाइल के आदमी भी साथ ले। कुरैश के बड़ों में से सिर्फ बनु अदी ने इसमें शिरकत ना की। जब ये लश्कर जहफा पहुंचा तो इसे अबू सुफियान का पैगाम मिला, जिसमें इसने अपने बच निकलने की इतला दी और मुतालबा किया कि वापस पलटे। यानी कि अब अबू सुफियान है, उसको पूरा पता चल रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी ताक में है और लोगों उनके साथ हैं और वो हमारे पे हमला कर देंगे। और उसने इतनी होशियारी से काम लिया, जब जिस आदमी को अबू सुफियान ने मक्का भेजा था, तो बुखारी में वाकयात आते हैं कि उसने क्या किया, मक्का जाके जाने से पहले पहले अपने कपड़े फाड़े और गले में जूते डाले हार की तरह, और लोगों को कहा कि लोगों, तुम्हारे काफिले के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला कर दिया है और तुम उनसे बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। आपको पता है कि ये लोग तो पहले बहुत जंगजू होते हैं। उस आदमी का ये हाल देखकर कितने लोग, बताया जा रहा है सवाए बनु अदी के सारे ही निकल आए। उसने सिर्फ शिरकत ना की। अगर आपको याद हो बनु अदी कौन था, ये वो शख्स था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए। मैंने पिछली दफा भी इसका वाकया सुनाया था। मुसलमान तो नहीं हुआ था, लेकिन इसने अपने बेटों को साथ ले जाकर हथियारों के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पनाह, अपनी पनाह में लेकर आया था। जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब गज़वा बदर के कैदी हुए थे कि अगर मुझे अदी जिंदा होता और मुझे एक दफा भी कहता तो मैं सारे कैदी ऐसे ही छोड़ देता। उस शख्स का मेरे पे एहसान है। तो सब पहुंच गए। फिर जब जैसे पहुंचे तो वो अबू सुफियान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पे कोई ऐसा वो अटैक नहीं हुआ, तो तुम लोग ना वापस चले जाओ। लेकिन अबू जहल जो है ना, वो तासुब में था बहुत। वो तो लड़ना झगड़ना चाह रहा था, उसके दिल में गुस्सा भी था। उसने कहा कुछ हो, मैंने तो जंग करनी करनी है, मैंने तो लड़ना ही लड़ना है। तो इस जंग और लड़ाई में उसने वो जो है वो पीछे मतलब अपनी जिद की वजह से उसने कहा नहीं कि अब तो जंग करनी है। हालांकि अबू सुफियान ने कह दिया था कि वापस पलट जाएं। तो फिर वो इनमें से कोई वापस ना हुआ। सिर्फ बनु ज़हरा अपने हलीफ और रईस अखनस बिन शुराई सक़वी की राय पर वापस हुए। ये 300 अफराद थे, बाकी 1000 नफर के लश्कर ने अपना सफर जारी रखा।
پھر وہاں ادوار قصوہ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج یعنی کہ نکلنے کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ بہت تاریخی کلمات ہیں جو ہم یہاں پہ سنیں گے. تبھی تو حضرت کہا جاتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی بھی ایسا ساتھی نہ ملا جس کی وجہ سے ان کی شریعت قائم ہوتی. قائد اعظم رحم اللہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے ساتھی مل گئے جس کی وجہ سے یہ دین کامیاب ہو گیا، میری گود میں تو کھوٹے سیکھی ہیں. یعنی کہ جب پاکستان بنایا گیا ایک نظریے کی بنا پر، تو جو زیادہ لوگ قائد اعظم کے ساتھ تھے وہ لبرل لوگ تھے، وہ بہت زیادہ آپ کے ہم خیال لوگ نہیں تھے. تو اتنی ذہانت کے باوجود جو ایک بغیر جنگ کے چھوٹا سا خطہ جس میں آج ہم رہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملا، وہ صرف مخلص ساتھی نہ ملنے کی وجہ سے آج تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص تنہا کس دین کو قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی مخلص ساتھی نہ ہو، بھلے سے لیڈر کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص دین کی دعوت لے کے اٹھتا ہے، اس کو لازمی کوئی نہ کوئی ایک دو فرد اپنے گھر سے چاہیے ہوتا ہے جو اس دین کے کاموں میں اس کا ساتھ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلکہ دعا بھی ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ وجعلنی اہلی وزیرا، یا اللہ میرے گھر میں سے بھی مجھے کسی کو میرا وزیر بنا دے. تو پھر ان کے بھائی جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر ہوئے تھے، وہ بھی ایک تھے. وزیر یہ ہوتا ہے کہ اس کرسی کو کہا جاتا ہے جس پہ انسان بیٹھ کے اطمینان، سکون، خوشی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چند ساتھی ایسے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ضروریات کا، ہمارے مقاصد کا خیال رکھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا معاملہ کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں اس وقت جو بنے تھے حلیف آپ کے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا، آپ کو یاد ہے نا، حلیف بنا دیا تھا. تو اسی طرح آپ کے حلیف جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول وسلم، میں روزانہ کمائی کے لیے نکلوں گا، جو کام آپ کر رہے ہیں تعلیم اور تربیت کا وہ آپ کریں، کیونکہ وہ کام میں نہیں کر سکتا جو آپ کر رہی ہیں، اور جو میں کام کر رہا ہوں وہ آپ نہیں ابھی کر سکتے، تو لہٰذا میں روزانہ ذریعہ معاش کے لیے نکلوں گا، آپ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام دنیا میں جو بغیر تعلیم اور تربیت کے ہوتا ہے وہ کامیاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کام صحیح طریقے سے صحیح وقت پر صحیح انجام میں مکمل ہو جائے. اور یہ چیز، یہ کمی جو ہے انسان کی تعلیم اور تربیت ہی پوری کرتی ہے، اور کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. لیکن آج ہم معذرت کے ساتھ دیکھیں، ہم اگر مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں تو ایک وہاں پہ ایک درزی ہے، ایک موچی ہے، ایک جتنے بھی پیشے ہیں ان کی سب کی ایجوکیشن ہوتی ہے، باقاعدہ ان کی تعلیم ہوتی ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے، تعلیم اور تربیت ہوتی ہے. اس کے برعکس ہمارے ملک میں کیا ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے بغیر تعلیم اور تربیت کے ہو رہا ہے. جب بھی کوئی شخص پڑھ لکھ نہیں سکتا اور اس کے پاس وہ ایجوکیٹ نہیں ہوتا، تو آج آپ دیکھ لیں کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہماری ترقی کا یہ حال ہے کہ ابھی تک ہم گیس، بجلی، پانی کی ہی مصیبت سے نہیں نکل پا رہے. کیا وجہ اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی شعبہ بھی ایجوکیٹ نہیں، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. جبکہ ہمارے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے سب سے پہلے تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، اور پھر آہستہ آہستہ جب حالات بدلتے گئے تو پھر ایسا ہوتا گیا کہ ایک ساتھی ایک دن تعلیم حاصل کرتا، دوسرا ذریعہ معاش میں اپنا، یہ میں مہاجرین کی بات کر رہی ہوں، ذریعہ معاش میں لگاتا، پھر دوسرے دن وہ شخص ذریعہ معاش کے لیے نکلتا اور وہ تعلیم. یعنی کہ جو بنیادی فرض انہوں نے اپنے اوپر کر لیا تھا وہ تھا تعلیم و تربیت.
آج مطلب اپنی خام خواتین کو دیکھ لیں، عورتوں کو، لڑکیوں کو، وہ شادی سے پہلے سافٹ ویئر انجینئر بھی بن جاتی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن جاتی ہیں، اور اتنی اپنی جان پڑھائی کے لیے ہلاک کرتے ہیں، لیکن شادی ہوتے ہی سب کتابیں بند۔ وہ سمجھتی ہیں ہمارا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے کسی عام خاتون کو، میں زیادہ بات کر رہی ہوں، کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اپنی تربیت کا انتظام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نیک صالحین صحبت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی خواہش کو نہیں دیکھا۔ یہ میری دوست کیسی ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، چاہے وہ میری کزن ہے، چاہے وہ میری پڑوسن ہے، چاہے وہ میری کلاس فیلوز ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یا ہم کسی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہماری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تعلیم و تربیت اور ماحول اور دوستیاں یہ انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت اہم ذرائع ہیں۔ ہم عمر کے جس حصے میں ہیں، ہم ابھی بھی ان باتوں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، وہ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیا واقعتاً وہ تعلیم اور تربیت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ ہم کسی کی تربیت کریں، کوئی ہمارے پہ اعتماد کرے، کسی کو ہم مشورہ دیں، کوئی ہمارے سے کرے، مطلب یہ سب چیزوں میں نا ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم جتنے بھی غزوہ بدر کے واقعات پڑھیں گے، ہم اس سے یہی چیز سیکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جنگ کسی جگہ کو حاصل کرنے کی نہیں تھی، مشرکین کو ختم کرنے کی نہیں تھی، بلکہ کوشش یہ تھی کہ مشرکین ایمان لے آئیں، وہ اس دین کو مان لیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئی ہیں۔ وہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وجود سے، اپنے مال سے دنیا میں امن قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق ہے کہ ہماری بھی ایسی تعلیم اور تربیت ہو کہ ہم بھی لوگوں کے لیے اس ایمان کے ذریعے امن کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ کے لیے بھی دعا ہے اور اپنے لیے بھی یہی دعا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہیں کبھی مرتے نہیں ہیں، ان کے کام لوگ جو ہے نا نام بھول جائیں، کام یاد رکھتے ہیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہو گیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی مال ہمارے لیے اتنا اہم ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں اہم ہوتا، اتنے کام اہم نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں بہت اچھے مواقع روپے پیسے کی وجہ سے گوا دیتے ہیں، اور ایسی فضول چیزوں پہ مال خرچ کرتے ہیں جس کا ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے دیکھ لیجئے، اگر اچھے ہمیں کوئی انسٹیٹیوٹ ملتے ہیں جہاں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں یا فیسیں دینی پڑتی ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ تو بھائی اس کی وہ تو قرآن ترجمہ تفسیر پڑھاتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب لوگ دنیا کی ٹیوشن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کی ٹیوشن، ایک ایک ٹیوشن کو وہ 5,000 دیتے ہیں، اور وہ دین کا استاد جو دن رات آپ کے لیے جان ہلاک کر رہا ہے، اگر آپ اس کو کچھ معاوضہ دے دیتے ہیں جو کہ وہ زیادہ تر دین کے کاموں ہی میں خرچ کرنا چاہیے، اسے واقعتاً جو بھی دین کا کام کرے اور اس کے اوپر معاوضہ لے، وہ کچھ اپنی ضروریات کے علاوہ زیادہ تر جو ہے وہ مال ہے جو ہے وہ اصلاحی کاموں میں ہی خرچ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دین کے سارے کام مفت ہونا چاہیے، بالکل مفت، کوئی اس کی رجسٹریشن نہ ہو، کوئی اس کی فیس نہ ہو۔ سب لوگ نہیں بہرحال یہ چاہتے، آدھے جو ہیں انہوں نے اسلام کو غربت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آدھے لوگوں نے عمارت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ دین کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کے معیار کو بھی برقرار رکھنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس مال کے اوپر خرچ کرنے پہ خوش ہوتا ہے، جس درہم پہ، ایک تو تعلیم پہ خرچ کرنا اور دوسرا اپنے عیال پہ خرچ کرنا۔ تو عیال پہ تو خیر ہم دل کھول کے کرتے ہیں، لیکن تعلیم پہ بعض وقت ہم کتابیں بھی کہتے ہیں اتنی مہنگی کتاب ہے، اتنے پیسے لگیں گے اس کے منگوانے میں، تو بس پھر اور دوسری صورتحال تو ہم بہت اچھی طرح اپنی خوشیوں پہ لاکھوں روپیہ لٹا دیں گے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے کہ 4-5 لوگوں کو اپنے گھر جمع کریں اور ان کو اچھی باتیں سنوائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو چائے پلائیں، تو جو اللہ نے دیا ہوا رزق ہے اس کے دین کے اوپر بھی تو خرچ کریں، تو ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، یا ہم اس میں اسراف کر لیتے ہیں یا ہم اس میں کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری حکمتیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت واقعہ
کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے اٹھے، پھر حضرت عمر اٹھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. تو سورہ الفتح میں سیاست نہیں ہے. تو جب ہم نے سیاست چھوڑ دی تو اس وقت تو بہترین سیاست اسرائیل کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم میرے جوتے کی نوک پہ ہو اور تم سوائے کیڑوں مکوڑوں کے کچھ بھی نہیں. یہ صرف ہماری سیاست چھوڑنے کا ہی نتیجہ ہے. ہماری عبادات، ہمارے عمرے، ہمارے حج، ہماری رات کی تہجدیں ہماری ایک ٹکے کے کام نہیں آئیں. بچے شہید ہوتے گئے، عورتیں شہید ہوتی گئیں. ابھی تو وہ گریٹسٹ اسرائیل بنانے کے چکر میں ہے اور اس نے مدینہ کو بھی شامل کیا ہوا ہے. لیکن ہم جیسے لوگ کہتے ہیں آپ قرآن پہ بات کریں، سیاست پہ نہ. آپ خود سوچیں یہ ہمارا حال ہے. یہ ہمارا حال ہے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، سیرت پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم سیاست وہ والی نہیں کر رہے جو نون لیگ والی کر رہی ہیں، جو پی ٹی آئی والی کر رہی ہیں. ہم تو وہ سیاست کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے کر رہے ہیں. ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. بڑے نعرے لگے کہ جی بڑا انصاف ملے گا، اپنے ساتھ انصاف نہ کر سکے کرنے والے. تو یہ سیرت جو ہے ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کتنے خوبصورت ساتھی تھے کہ ہم موسیٰ کی ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے لڑیں گے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ خوش ہو گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اشیروا علیہ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں لے چلیں اور ہمیں اس میں کودنا پڑے ہم اس میں بھی کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا. یعنی کہ بتایا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہیں، ہم تو آپ کے اشارے کے منتظر ہیں. اگر قرآن حدیث و سیرت پڑھ کے یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے پھر تو سمجھیں کہ آپ حق والوں میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن اگر ہمارا دین کے کام سے دل چوراتا ہے، دیکھیں آج زوم کی کلاس ان لوگوں کے لیے تو ہے جو نہیں آ سکتے، دور دراز جگہوں پہ رہتے ہیں. لیکن آپ ایک ہی سیکٹر میں رہ رہے ہیں اور زوم کی کلاسیں آپ جوائن کر رہے ہیں. جو بندہ گھر سے نکل کر تعلیم حاصل کرنے کا جہاد نہیں کر سکتا، اپنے لیے نہیں کر سکتا، وہ دین کے لیے کیا کوشش کرے. ہم سن لیں، کتنا سن لیں ہم بیٹھ کے. ہم صرف گھر بیٹھے سن اس لیے رہے ہیں، باتیں جو ہمیں اچھی لگی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، بڑی حکمتیں پتہ چل رہی ہیں. لیکن جب دین کے کسی کام کے لیے کہا جائے تو سب سے پہلے ہم معذرت کریں. بھائی معذرت ہے، میں تو نہیں آ سکتی، میں تو نہیں کر سکتی، میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، میرے گھر میں بچے ہیں، میرے گھر کا یہ کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پہ بہت رحم کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ جو کہیں گے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں. کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوان مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لہٰذا ہمیں لے کر بڑے، اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران میں بھی یہ کہا اس ذات کی قسم جس کو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برقے قیمات تک جائیں تو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ وہی نازل کر دی کہ کل جو لوگ یہاں پر قتل ہوں گے، شہید ہونے کی بات میں نہیں کر رہی، قتل ہوں گے. 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 لوگ جو ہیں قتل ہو گئے. بڑے بڑے سردار تو تقریباً قتل ہو گئے پہلے ہی سمجھے کہ غزوہ میں. تو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ابو جہل یہاں ہوگا، فلاں سردار یہاں ہوگا، سب کی جگہ بتا دی کیونکہ اللہ نے بتائی تھی نا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. جب وہ تعداد میں زیادہ آئے، ان کے پاس جنگی سامان بھی ساز و سامان بھی زیادہ تھا، سب کچھ تھا،
اور یہاں پہ کیا حالت تھی کہ 313 یا 317 لوگ تھے، سواریاں بھی کم تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں سوئے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج شکست پا گئے تو رہتی دنیا تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ورنہ آپ کہتے چلو بھائی جا کے آرام کرو، مجھے تو اللہ نے بتا دیا ہے وہ سارے کل یہاں پہ مارے جائیں گے. تو مارنا کس نے تھا؟ مارنا کس نے تھا؟ مارنا تو آپ ہی کے صحابہ نے تھا نا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ یہ پتا چلتا ہے کہ اسی میں آگے ہم پڑھیں گے کہ جب وہ فرشتے مدد کے لیے اترے ہیں، اگر صحابہ کچھ نہ کرتے تو فرشتے کیوں آتے مدد کے لیے؟ پھر آپ دیکھیں ہم سورہ انفال میں اور سورۃ البقرہ میں اس غزوہ کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ تبصرہ کیا گیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو وہ ریت جو پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی. تو ظاہر ہے کہ پہلے انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے نا. ہم دین کے غلبے کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کریں، ہمارے اندر اخلاص بھی نہ ہو، ہم اپنی اولاد اور مال سے بڑھ کر عزیز بھی نہ سمجھیں، تو کیوں آئے گی اللہ کی مدد؟ علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا نا کہ آج بھی تو امام بدر جیسا پیدا کر تو جوگ در جوگ فرشتے جو ہیں وہ تیری مدد کے لیے اتریں گے. تو اصل میں اب تو ایٹمی قوت بھی ہے لیکن وہ ایمان نہیں ہے جو جس ایٹمی قوت کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. کتنے لوگوں کی نظریں صرف اور صرف پاکستان میں ایٹمی قوت کی وجہ سے ہے، لیکن بدقسمتی یہ حکمران اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک، اتنے تھوڑ دلے ہیں کہ مادہ پرستی نے ان کی آنکھوں پہ ایسی چربی چڑھا دی ہے کہ ان کو یہی خوف کھائے جاتا ہے کہ ہم سے فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی. پہلے کون سے ہماری معیشت ان لوگوں کی وجہ سے، نہ ہماری سیاست ابھی اچھی ہے نہ ہماری ابھی معیشت اچھی ہے، اس کی وجہ سے یہی ہے نیت، ارادے اور ایمان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنا معمولی ہے. اب اس غزوے پہ تبصرہ کرتے ہوئے ہمیں پوائنٹ پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا کیا طریقہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدد کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. 195 نمبر صفحہ کے آخری پیراگراف میں ہے، پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے. وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوائے دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت خباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو الگ کر دیں، اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا. تو چنانچہ آپ نے یہی کیا. پھر مسلمانوں نے چھپر بنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھا. اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترغیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا اور آپ نے وہاں ہاتھ کا اشارہ کرتے فرمایا یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے. انشاءاللہ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری. مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری. وہاں بیڈ بچھے ہوئے تھے، مجھے بتائیں، وہاں میٹرس لگے ہوئے تھے، یا وہاں پہ اس وقت سردی تھی تو ہیٹر چل رہے تھے، یا گرمی تھی تو اے سی آن ہوئے تھے وہاں پہ. اس کے باوجود کتنی پرسکون رات گزاری. اس کا مطلب ہے کہ سکون اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ آج بھی قرآن میں دیکھیں کہ کہیں پہ بھی قرآن میں خوشی کا لفظ نہیں ہے بلکہ سکون کا لفظ ہے. انسان جب بھی اللہ کے دین کے لیے کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے دل کے اوپر ٹھنڈا ہاتھ رکھتا ہے، اس کو سکون رکھنا. سکون ہی تو وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر طاقت آتی ہے. سکون ہی کی تو وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان دلیر ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. وہ کہا کیا کہ پھر کس طرح سکون، کہ پہلے آرام سے رات کی نیند پوری کروا دی. اللہ کے نبی نے تو، لیڈر تو سوتا نہیں ہے، لیڈر نے تو دعائیں مانگتے گزار دی. پھر کیا ہلکی سی بارش بھی کر دی. جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. آج بھی دیکھ لیں کہ پانی سے ڈپریشن کا علاج کیا جاتا ہے،
5 वक्त का वजू करना, अपनी जिस्मानी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, ये सब चीजें इंसान के लिए ताकत का जरिया है। लेकिन इस हद तक नहीं कि मकरूह हद तक कि हर वक्त यही करते रहो, नहीं, फिर रूहों का पाक होना भी बहुत जरूरी है। फिर जहाद करना, इरादे करना, नियतें अच्छी करना, कोशिश करना, ये सब कुछ करना फिर बहुत जरूरी है। अच्छा जी, फिर सुबह ही यानी जुमे की 17 रमजान सन 2 हिजरी को दोनों फौजों का आमना सामना हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाज़ी कुरैश क़द अक़बलत बिक़ियालिहा व फ़ख़रिहा व हाद्दुका व तुकज़्ज़िबु रसूलक अल्लाहुम्मा अंसुर कल्लज़ी वअदतनी अल्लाहुम्मा जहनिहिम अल-गदाता। गदा कहते हैं कल को, दूसरे दिन। ए अल्लाह, ये कुरैश हैं जो अपने गरूरत तकब्बुर के साथ तेरी मुखालफत में करते हुए और तेरे रसूल को झुटलाते हुए आए हैं। ए अल्लाह, तेरी मदद जिसका तूने मुझसे वादा किया है, ए अल्लाह आज इन्हें एड़ कर रख दे, यानी कि खत्म करके रख दे। फिर आपने सफ़ें बराबर की और फरमाया, जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए लड़ाई ना शुरू करें। जब वो तुम्हारे करीब आ जाए तो इन पर तीर चलाना और अपने तीरों को बचाए रखने की कोशिश करना। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध तीर चलाते चले जो, पता चले तीर खत्म हो गए, बंदा एक भी नहीं मरा। का ऐसा ना करना, मतलब मौका देख कर। हम तो मौका बे मौका बात करते हैं, मौका बे मौका माल खर्च करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने कब क्या खर्च करना है। और जब तक वो तुम पर ना छा ना जाए तलवार ना खींचना, यानी कि पहले ही अपनी ताकत आजमानी शुरू कर दो। इसके बाद आप छप्पर में वापिस आ गए, आपके साथ अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आपने अल्लाह अज़्ज़ व जल से बड़े सोच से के साथ ये दुआ फरमाई, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले कर चुकी हूँ कि अल्लाहुम्मा इन तहलिका हाज़िल इसाबल यौम, ऐ अल्लाह अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो कभी तेरी इबादत ना की जाएगी। अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद कभी तेरी इबादत ना की। कितना सोच, कितना दुख उम्मत का, दीन का लगा हुआ था, आखिरत का था। अल्लाह थोड़ा गम हमें भी लगा देगी। आज हम भी कभी गमसोज होकर बैठ जाया करें कि हम तो, अजीब सी परेशानी है, लोगों से मुलाकात होती है, कोई कहता है जी ससुराल वाले ऐसे हैं, कोई कहता है मियाँ ऐसा है, हाँ जी बताएं कैसा है, वो तो ये है वो है। तो मैं इतना हैरान होती हूँ बातें सुन के कि ये गम और परेशानी है जो हमने खुद पाल ली है। जब इंसान को उम्मत और दीन का गम नहीं लगता तो फिर अल्लाह ताला उन्हें ऐसे गमों में डालकर अपना आप याद करवाए रखता है। वो तो बड़ा मेहरबान रब है। वो कहता है चलो माल से आजमाए जाओ, सेहत से आजमाए जाओ, कोई तो इम्तिहान तुम्हारा होगा, शायद कि मैं तुम्हें याद आ जाऊं, शायद कि तुम्हें मेरा दीन याद आ जाए। लेकिन वही बात है, बहुत कम लोग हैं जिन्हें दीन का गम लगता है। जाने वाले चले जाते हैं, हम गम मनाते रहते हैं, कभी कुल, कभी जुमेरातें, कभी बरसियां, बस उन्हीं को याद कर करके रुके रहते हैं और बहुत अपने आप पे तरस खाते रहते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, गम तो दिए गए इसलिए गए थे कि तुम मेरे करीब आ जाओ। हमारे गम कैसे हैं? अगर हमारे गम मुबारक होते तो हमें हमारा ये अल्लाह की कुर्बत का जरिया बनता। आज हम अपने मालों से भी, अपनी जानों से भी, अपनी औलादों से भी जाद करते, उन्हें भी तरगीब दिलाते कि बेटे दीन बहुत गरीब है, इस वक्त दीन के लिए कुछ दो। कितनी कितने लोगों की जायदादें हो जाती हैं। मुझे तो अब तक इस्लामाबाद में कोई ऐसा दीनी अदारा नहीं लगता कि जो किसी एक हेड स्टार या बीकन हाउस के मुकाबले में बन गया हो। मुझे तो कोई ऐसा अदारा भी नहीं नजर आता। मुझे खुद देख लें 28 साल हो गए इस आईएट में, कि जहाँ इतना ब्यूरोक्रेट तबका रहता है, एक एक गली में लोगों के 4-4 मकान है, कोई आज तक एक मकान किराए पे देने के लिए तैयार नहीं होता इस काम के लिए। और सुन सारे रहे हैं माशाल्लाह, सुन रहे हैं सब, बच्चों की शादियां, बच्चों की तरबियत, सब कुछ अपना संभाल लिया इस दीन से, लेकिन दीन वहीं पे गरीब। अभी भी आप में से भी माशाल्लाह बहुत लोग मालदार होंगे, सब होंगे, आपको बातें अच्छी भी लगती होंगी, लेकिन आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वाकईतन एक ऐसा अदारा होना चाहिए कि जिसमें अल्लाह के दीन का शानदार काम हो। बस ये तौफीक की बात है, जब तक दीन हमारे वजूद से, हमारे माल से मुज़य्यन नहीं होगा, इसको गालिब करने के लिए फिर अल्लाह कौम बदलेगा। फिर ऐसी कौम आएगी जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। तो ये ग़ज़वा बदर की रूह है कि जो बुनियाद, जो ईंट अल्लाह के नबी ने इस क़ताल के जरिए क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए दीन की शानदार इमारत ग़ज़वा बदर की सूरत में बना दी थी,
آج ہمارے بھی کرنے کا وہی کام ہے کہ اگر آج ہم اپنے دین کو اپنی ذات سے اپنے وجود سے مزین نہیں کرتے تو پھر اب ہم خود سوچ لیں کہ پھر اس دین کی کیا صورتحال ہوگی. معمولی کاموں کے لیے تو فنڈ مانگنے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, جو کرے گا اپنے لیے اور اپنی آخرت اور دین کے لیے کرے گا. دنیا تو ویسے ہی اللہ کا وعدہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے جتنی مقدر کر دی تھی اتنی تمہیں مل کے رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی. ہم تو دعائیں بھی نہیں مانگ سکتے, حتیٰ کہ آپ کی چادر گر. حضرت ابوبکر صدیق نے چادر درست کی, رس اے اللہ کے رسول بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی. دوسری طرف مشرکین کی صورت حاجت کے ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا جسے توڑ دے. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابو بکر, ابو جہل. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ابو جہل کے الفاظ پہ غور کریں, اس کو اپنے شرک پہ, کیونکہ اس کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی طرف دعوت دینا اور توحید کی خاطر اپنوں کو چھوڑ دینا بہت بڑا ظلم تھا. دیکھیں اتحاد شرک پہ بھی ہوتا ہے, اتحاد توحید پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی اس وقت مشرک ہیں اور کافر ہیں وہ مجھے اور آپ کو مارنے کے لیے ایک ہوئے ہیں. مطلب آپ وہ تاریخ یاد کریں کہ ہٹلر نے کتنا یہودی مارا, ٹھیک ہے, اور آج یہی عیسائی امریکہ پورا سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. جب انہوں نے ہمیں مارنا ہوتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, متحد ہو جاتے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ کہ ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی آج اس نقطۂ نظر پہ اکٹھے نہیں ہوتے کہ جب ہمیں مارنے والا مارے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں, وہ تو دیکھے گا ہم مسلمان ہیں. چاہے اسماعیل ہنیہ ہو, چاہے یوسف قرضاوی ہو, وہ جب بھی کسی کو مارے گا وہ سنی اور شیعہ سمجھ کے نہیں مارے گا, وہ تو ہمیں صرف مسلمان سمجھ کے مارے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے کہ آج بھی ہم اس قرآن کے ذریعے ایک بن جائیں. تو آج کا ہم سبق انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اتنا ہی رکھیں گے کہ ابو جہل کے الفاظ پہ غور کر کے کہ وہ شرک کو اس نے قرابت کا اور اتحاد کا ذریعہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو اس نے قطع رحمی کا ذریعہ سمجھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے لیا اللہ کی خاطر, دیا اللہ کی خاطر, ملا اللہ کی خاطر, چھوڑا اللہ کی خاطر, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ بعض اوقات ہم اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں سے ناراض ہو جایا کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ملازمہ نہیں آتی تو ہمیں ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے, تو ہمیں گھر والوں کی ناراضگی کی کیا ہر وقت ٹینشن ستائے رکھتی ہے جو ہم کوئی اچھے کام ہی نہ کریں. صرف یہ کہ ہماری عزت میں کمی نہ آئے, ہمارے حقوق میں کمی نہ آئے. تو ایک جاہل اور مشرک جو ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے, تو کہا کہ پھر یہ بھی کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا, جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ جس کی مدد فرما. تو کیا اللہ نے ابو جہل کی دعا قبول نہیں کی؟ کی نا, بالکل کی. اس نے مانگی تھی, اس نے جو مانگا اللہ نے دے دیا. اس نے کہا تھا جو کچھ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا. بتایا ہے کہ حق ہی غالب آئے گا بشرطے کہ تم مومن ہو. تو غم نہ کرو, دکھی نہ ہو کہ ہم آج کچھ نہیں کر سکتے. اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو, اگر تم حق پر ہو. بے شک اس وقت باطل زیادہ ہے لیکن وہ مضبوط ہے اور ہم حق پہ ہوتے ہوئے کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہ بہت رحم کرے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جتنی گفتگو سنی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی جب ہم اس کو پورا کریں گے تو ہم اپنے سبق کی سائٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکمتیں لکھتے چلے جائیں گے. آپ نے اگلا جو موضوع آپ نے مبارزت اور قتال اس کو پڑھنا ہے. اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ کس طرح مدد آئی, کیا کیا مدد کے طریقے تھے. ابو جہل کا قتل, یوم الفرقان